किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, तो मैं अपना पहले फ़लसफ़ा बयान कर दूं कि क्यों मेरी नज़र में इस गवर्नमेंट को किसानों को उनकी मदद करना, उनको उठाना, उनकी मुश्किलात हल करना ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो इस मुल्क के जो मेहनत कश तबका है उसमें मज़दूर हैं और उसमें किसान हैं, जो सारा वक्त मेहनत करते हैं, सारा साल दुआ करते हैं अल्लाह से कि मौसम ठीक हो, गर्मी में और हर किस्म के मौसम में। तो ये जो मेहनत कश तबके की मदद करना है, ये अल्लाह को खुश करना है, क्योंकि उसकी ख़ास तौर पे वो आवाज़ सुनता है मेहनत कश की, और वो जो कमज़ोर तबका होता है उनकी आवाज़ ऊपर वाला ज़्यादा सुनता है। तो ये तो सबसे पहले तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है बहैसियत इंसान। दूसरी बात, अक्सरियत हमारे किसानों की 90% से ऊपर छोटा किसान है, और छोटा किसान जिस तरह की उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंचती। जिधर पावर बैठी हुई है, जिधर शहर है, वो दूर है, उधर से उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंचती वहां तक। मेहनत भी वो करता है, मुश्किलों का भी वो सामना करना पड़ता है, ताकतवर के सामने भी उसकी आवाज़ नहीं है। सारा एक थानेदार अगर एक इलाके में अगर कोई जालिम थानेदार आ जाए तो सबसे ज़्यादा बेचारा किसान पिसता है उससे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शहरों में तो फिर भी लोगों की आवाज़ होती है, लोग जमा हो जाते हैं, कोई मुजाहरा कर देते हैं, कोई थाने के बाहर जाके मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन वो देहात के अंदर वो कौन सुनता उसकी आवाज़। तो वो फिर चुप करके हर किस्म का जुल्म सहता रहता है। तो मैं हमेशा समझता था कि हमारी अगर गवर्नमेंट जिसने एक पूरी तहरीक इंसाफ की तहरीक चलाई, तो इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं, मुझे एनआरओ मिल जाए। छोटा आदमी है, इंसाफ की तो वो तलाश करता है। तो हमारी शुरू से ये थी कि हमने अब किस तरह अपने छोटे किसान को कैसे उठाना है और उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। और उसका दूसरा फ़ायदा यह है कि वो मुल्क का फ़ायदा है। जब छोटा किसान उसका खुशहाल होता है, वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी ज़मीन पर पैसा लगाएगा। तो जितना जितना आप अपने किसान को खुशहाल करते जाते हैं, मुल्क की खुशहाली बढ़ती जाती है। और जो छोटा किसान है, ज़्यादा ज़रूरत उसकी मदद करने की इसलिए है कि सारी रिसर्च ये बताती है कि वो जब चीज़ मार्केट में लेने जाता है अपनी इनपुट, वो ज़्यादा महंगी मिलती है उसको बनिस्बत बड़े किसान की, और वो जब बेचने जाता है तो वो ज़्यादा सस्ती बेचता है बनिस्बत बड़े किसान की, जो कि स्टोर भी कर सकता है, जिसके पास बार्गेनिंग पावर भी है, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास क्रेडिट भी है। वो जो क्रेडिट भी लेने जाता है, जब वो जो कर्जा लेने जाता है छोटा किसान, उसको जिस तरह भी बताया कि उसको बहुत सूद देना पड़ता है उसके ऊपर, तो वो हर तरह वो मार खाता है। मेहनत भी वो करता है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात का भी उसको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि हम इसकी मुसलसल मदद करते जाएं। शुरू में हमारे लिए काफ़ी चीज़ों का और सामना करना पड़ा, लेकिन हमने अपने प्लान्स बनाए हुए थे कि हम किस तरह अपने छोटे किसान को उठाएं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने ये की कि जो जुल्म होता था, ये जो भी जमशेद ने बताया कि वो सारा किसान मेहनत करके अपना गन्ना लेके जाता है शुगर मिल के पास, तो वो दोनों तरफ से मार खाता था। पहले तो वो इंतज़ार करते थे, वो खड़ा रखते थे उनको बार लाइन, क्योंकि मैं काफ़ी मेरा ट्रैवल करता था जब सर्दियों में, तो शुगर मिल्स के बाद वो ट्रक खड़े हुए होते थे लाइनें लगा के अपनी वो गन्ना लेके, और फिर उनको फिर वो कटौती जो होती थी उनको वो कम कीमत मिलती थी, वो तो दोनों तरफ वो मार खाता था बेचारा। तो तब से मैंने सोचा कि जब हमारी बारी है, हमने सबसे पहले कीमत पूरी दिलवानी है अपने किसान को। और उसका क्या फ़ायदा हुआ कि जब किसान के पास पैसा आया, उसने लगाया, तो उनकी पैदावार बढ़नी शुरू हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ थोड़ा सा इंसाफ मिला उसको कि उसकी मेहनत की कीमत मिली, तो उसकी पैदावार बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन हमने अभी आगे बहुत इसकी मदद करनी है।
سب سے بڑی بات یہ ہے جب تک آپ ریسرچ نہیں کرتے, سیڈ ڈیولپمنٹ میں حصہ نہیں لیتے, آپ کی پیداوار کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ہماری, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے جو فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی تھی, اس کی بڑی دھوم دھام تھی, اس کی بڑی کوالٹی تھی. آہستہ آہستہ ریسرچ کے اوپر ہم نے کم پیسہ خرچ کرنا شروع کیا, ریسرچ ختم ہی ہو گئی. تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ پیداوار دیکھ لیں, دنیا میں جو ملک ریسرچ کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی پیداوار کیا اور ہماری پیداوار کیا ہے. ہر چیز میں سب سے بڑا تو ہمیں ڈیری میں جو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری اتنی زیادہ گائیں ہیں, بھینسیں ہیں, لیکن ہماری دودھ, ہمیں سوکھا دودھ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. یہ تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے اتنے یہ جو ہماری گائے بھینسیں ہیں ان کی دودھ کی ییلڈ بڑھ جائے, ان کی پروڈکشن بڑھ جائے. ساتھ والے چائنا, اس کی دیکھ لیں, چائنا کی 3 گنا 4 گنا, یورپ کے اندر 6 گنا زیادہ دودھ کی پیداوار ہے جو ہماری گائے کی ہے. تو کبھی کوشش نہیں کی, ریسرچ نہیں کی, محنت نہیں کی. اور پھر جو پانی کا مسئلہ ہے, اب دیکھیں ہمارے پاس جو پانی کی سٹوریج تھی, ہم سب کو پتا ہے کہ جب ہمارا سارا پانی کب آتا ہے؟ برسات میں آتا ہے, اور جب ہمارے گلیشیئر پہ گلتے ہیں گرمیوں میں, وہ سارا پانی تو دریاؤں میں تب آتا ہے. تو وہ عقل یہ تھی کہ ہم اپنا پانی کو سٹور کریں تاکہ ہم پانی کو بچا سکیں, تاکہ کسانوں کو ہم زیادہ پانی دے سکیں. اور زیادہ, ہماری اتنی زیادہ زمین ہے جو کہ جس کے اوپر ابھی کاشت نہیں کی ابھی, اور ایسی زمین ہے کہ ابھی میرے پاس لوگ آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بلوچستان کے علاقوں میں جو کپاس اگائی ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ تقریباً آؤٹ سٹینڈنگ ہے, کیونکہ زمین پہلی دفعہ کاشت ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس بڑی زمین بھی پڑی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ پانی نہیں تھا اور کبھی سوچا نہیں پانی کی سٹوریج کا, 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں. یہ جو ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں, یہ بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی, اور ہمارے کسانوں کے پاس زیادہ پانی اویلیبل ہونا چاہیے تھا. سٹوریج ہمارے پاس ضرورت ہے پاکستان میں سٹوریج کی, تو وہ ڈیمز بنا رہے ہیں آپ, اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ پانی کی سٹوریج, پانی کا اضافہ ہوگا ہمارے کسانوں کو دینے کے لیے. اس کا اور بھی مطلب ہے, ہم جب فلڈز کی تباہی آتی ہے وہ بھی روک سکتے ہیں. وہ جو پانی تباہ کرتا ہے, اور یہ بھی ابھی جمشید نے اچھی بات کی کہ جو سلیمان پہاڑوں سے جو آتے ہیں, تیز ریلا آتا ہے پانی کا, وہ بڑی تباہی کرتا ہے. اسی پانی کو ہم روک لیں, وہاں اتنی زمین پڑی ہوئی ہے جس کو ہم کاشت کر سکتے ہیں. تو پہلی دفعہ ان کے اوپر بھی اب وہ بڑی ڈیم بن رہی ہے, یہی سلیمان رینج سے جو پانی کو روکنے کے لیے ڈی جی خان میں. تو آہستہ آہستہ اس پانی کے اوپر بھی ہمارا پلان ہے ڈیم بنانے کا. پھر ادھر بھی کرم کے اوپر جو گوملزم ڈیم بن رہی ہے, تو اور بن گئی ہے وہ, اس کی صرف اب ہاں 3 اور ان کی پھر وہ جو کمانڈ ایریاز بڑھا رہے ہیں. سو پانی سب سے پہلی چیز کسان کی مدد کرنا, اس کی ہر طرح مدد کرنا, اس کو کریڈٹ دینا. یہ جو, اور انشاءاللہ یہ کسان کارڈ یہ لے کے ہی ہم اس لیے آئے ہیں چھوٹے کسان کے لیے کہ اس کو ہر طرح ہم اس کو ڈائریکٹ سبسڈی جائے. ایک تو اس کو انڈائریکٹ سبسڈی آتی تھی, ہر چیز, وہ اسکریچ کارڈ اس میں 2 نمبری چلتی تھی. اب وہ ڈائریکٹ سبسڈی کسان کارڈ سے ڈائریکٹلی چھوٹے کسان کے پاس پیسہ آئے گا. کھادوں کے لیے اگر ہم نے سبسڈائز کرنا ہے اس کو, اگر ہم نے کیڑے مارنے والی دوائیوں کو سبسڈائز کرنا ہے, یا کوئی آفت آ گئی اس کو اس کی مدد کرنی ہے, تب ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر پیسہ آئے گا. اور پھر یہ جو بڑی اچھی چیز یہ انشاءاللہ یہ کیچ آن کر جائے, انشورنس. ہر دنیا میں کسانوں کو انشورنس ملتی ہے. اس سے جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پھر بینکس پیسے دے دیتے ہیں. جب بینکوں کو پتہ چلے گا کہ کسان کی اتنی اس کی انشور ہو جائے گی اس کی فصل, تو ان کو پتہ ہوگا کہ اگر نہیں ہوگی تو چلے انشورنس کمپنی پیسے دے گی, تو اس کے پاس پیسے کریڈٹ دے گی, جو بینک سے اب نہیں دیتے, خاص طور پہ چھوٹے کسانوں کو. تو یہ انشورنس, اور یہ ہم صحت کارڈ میں جو لے کے آئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, ہیلتھ انشورنس, کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے ہر پنجاب میں اور پختونخوا میں, اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں, وہاں ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ آئے گا, ہیلتھ کارڈ,
10 लाख रुपए तक किसी अस्पताल में وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے کسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. میں نے بڑی بڑی کہانیاں سنی ہیں. ایک چھوٹا کسان ہوتا ہے, ایک گھر میں بیماری آتی ہے, وہ سارا خاندانی مقروض ہو جاتا ہے. ایک بیماری ایک خاندان کو مقروض کر دیتی ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے جو چھوٹا کسان ہے اس کو مدد کرے گی. اس کے بعد ہماری جو کوشش ہے کہ ہم اب اپنی پیداوار بڑھائیں, ایریاز بڑھائیں. دیکھیں یہ جو بھی بتایا کہ ہمارا امپورٹ کا بل 53% زیادہ بڑھا ایک سال میں. یعنی جو ہم امپورٹ کرتے تھے ایک سال کے اندر 53% اس کے بڑھ گیا. تو یہ جو روپے پہ پریشر پڑا ہوا اور یہ عارضی ہے, انشاءاللہ یہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا جو ویو آئے جائے گا تو پھر کنٹرول ہو جائے گا. لیکن سارا پریشر پڑا ہے اس لیے کہ گندم ہم نے 40 لاکھ ٹن امپورٹ کی, ہم نے چینی امپورٹ کی, دالیں امپورٹ کی, اور وہ جو تقریباً دگنا ہو گیا جو کہ پام آئل ہے, جو کہ گھی پاکستان میں جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو جتنی چیزیں, اور یہ پھر ڈی اے پی یہ امپورٹ کرتے ہیں, اس کی بھی تقریباً دگنے سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی. تو یہ اتنی جو باہر سے مہنگائی امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں, اس کے لیے اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں یہاں بنائیں. سویا بین کے اوپر ہم نے پورا ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا کہ وہ بن سکتی ہے. اولیو آئل کی اولیو آئل نہیں, جو زیتون کی جو کلٹیویشن ہوئی ہے, یہ بھی ایک پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے کہ پختونخوا میں خاص طور پہ تو اتنا زیادہ زیتون کا درخت لگے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا آگے جا کے. تو اب ہم نے پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ جو باہر سے ہم منگواتے ہیں وہ ہمارے میں اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک میں, صرف ہم نے اپنا ذہن لگانا ہے, ریسرچ کرنی ہے, نئی ٹیکنیکس ڈیولپ کرنی ہے, کسان کی مدد کرنی ہے, کسان کو نئی ٹیکنیکس دلوانی ہے. اور اس کے لیے بھی ہمارا پورا پروگرام ہے, ایک جا کے کسانوں کی ٹریننگ کریں, ان کو نئی نئی چیزیں بتائیں. چائنا سے ہم نے جو سی پیک کے اندر ہم نے اب زراعت کو شامل کر دیا ہے. تو چائنا سے جو اب ہم پوری ان کی مدد دے رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑا ریسرچ کیا, ان کی پیداوار ہمارے سے بہت زیادہ ہے. انہوں نے بلکہ یہ بھی اب ریگستان کے اندر انہوں نے فصلیں اگائی ہیں اور ٹیکنیک سے. اور جو ابھی جمشید نے بتایا کہ جو یہ جو کھارا پانی ہے, یہ جدھر کئی علاقوں میں جدھر پانی ہمارا نمکین ہے, یا وہ جو جدھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو سیم ہے جدھر, تو وہ ان علاقوں کے اندر بھی فصل اگ سکتی ہے, کئی سرٹن ٹائپ فصلیں اگ سکتی ہیں, اور وہاں شرمپ فارمنگ ہو سکتی ہے. تو یہ ہم ساری اب اپنا ذہن استعمال کرنا ہے جو ابھی تک ہم نے کیا ہی نہیں ہے. ہم نے ایسے ہی چلتے گئے ہیں, جو موہنجو دارو کے دنوں سے جو آ رہی ہے اسی طرح کی پریکٹسز چلتی آ رہی ہے پاکستان میں. اب ہم نے ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آنی ہے, صحیح استعمال کرنا ہے پانی کا, پانی کے ریزروائرز بڑھانا ہے, ریسرچ, اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ کس طرح کی کیش کراپس اگ سکتی ہیں. مثلا زیتون میں شروع ہو گئے, زیتون کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ایک جو سبزیوں میں جو سب سے مہنگی اور جو نیوٹریشس سبزی ہے اس کو کہتے ہیں ایووکاڈو. وہ سارا وہ ایک ایووکاڈو کو 600-700 روپے کا بکتا ہے یہاں. تو وہ سوچ لیں کہ وہ 4-5 سال میں وہ پورے وہ دینا شروع کر دیتا ہے پھل, وہ جو اس کا پودا ہے. تو یہ تو سارا علاقہ ہمارے بہت زیادہ علاقے ہیں ایووکاڈو کے لیے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اس کا. تو اور تو میرا مطلب یہ نئی چیزیں لے کے آنی ہے. جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اور ہماری آبادی اب یہ سوچ لینا کہ 4 کروڑ تھی 1947 میں, اور آج پہنچ گئی 22 کروڑ پہ. تو جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح ہمیں اپنا ذہن استعمال کر کے اپنی پیداوار بھی بڑھانی ہے, اور اس کے لیے کسانوں کی سب سے زیادہ ہم نے مدد کرنی ہے. یہ جو پورٹل آج میں لانچ کر رہا ہوں, جو کیا لانچ آج, اس کا صرف مقصد اب یہ ہے کہ جس کی آواز نہیں ہے, جو چھوٹا کسان ہے جس کی آواز نہیں ہے, اس کو آواز ملے, اس کو مسلسل کیا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح کا بھی اب
ابھی تک اوروں کو تو مل جاتی تھی مدد مل جاتی، شہروں کے اندر ہمارا پورٹل کے اوپر کوئی بھی کال کرتا ہے ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن کسانوں کا مسئلہ تھا، تو یہ جو اب اسپیشلی چھوٹے کسان کی اب اس کے لیے ہم نے یہ پورٹل کھولا ہے، جہاں سے بھی وہ کال کرے گا یہاں ادھر سے جائے گا سیدھا چیف سیکرٹری کے آفس، وہ بالکل اس جو متعلقہ ہیں ان کے پاس جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ بیچارے کے جو چھوٹے کسان ہیں ان کو پانی نہیں پہنچتا، ان کا پانی چوری ہو جاتا ہے، یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے پورٹل کے ذریعے یہ انشور کریں گے کہ چھوٹے کسان سے کسی قسم کا ظلم نہ ہو، کوئی طاقتور بھی اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کیونکہ کئی دفعہ بڑی جھوٹے کیسز کر دیتے ہیں۔ میں کیونکہ میاں والی میں مجھے پتا ہے، وہ چھوٹے کسان جب میں جاتا تھا اپنے حلقے میں تو سب سے زیادہ کمپلین جھوٹا کیس کر دیا، وہ بیچارہ جا کے تھانے میں کسی کو بند کر دیا، کوئی وجہ، اس کی اب آواز ہوگی انشاءاللہ اس پورٹل کی وجہ سے۔ میں آخر میں آپ سب کو، اپنے کسانوں کو یہ پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو محنت کی پوری قیمت دلوائیں گے، جو آپ کا محنت کا پھل ہے وہ پورا آپ کو ملے گا، ہر طرح آپ کی مدد کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم اپنے کسانوں کی مدد کریں گے ہم پاکستان کی مدد کریں گے۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کسان پورٹل کی افتتاح کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اور اب وقت ہوا نیوز ہیڈ